बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम, हारून रशीद साहब भी इस वक्त स्टूडियोज़ में मेरे साथ ही मौजूद हैं। कोरोना वायरस की बात करने जा रहे हैं कि दुनिया भर की अगर पिक्चर, इसका नक्शा अपने सामने रखते हैं तो 180 ममालिक ऐसे हैं दुनिया भर के जहां पर कोरोना वायरस पहुंच चुका है। और अगर कुल तादाद देखी जाए दुनिया भर में ही मरीजों की तो 2,41,000 से कहीं ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी है। हलाकतों की अगर बात करें तो मुसलसल हलाकतों का जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है, इजाफा हो रहा है। ऐसी सूरत हाल में दुनिया भर में हमने देखा बहुत सारे कंट्रीज़ ने मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर लिया। मुंबई भी, हमसाया मुल्क में हम देख रहे हैं, मुंबई शहर भी लॉकडाउन के करीब पहुंच चुका है। ईरान की पूरी क़यादत भी इससे मुत्तहिद होकर लड़ने के लिए तैयार है। ब्राज़ील को हमने देखा, इटली को हमने देखा, जिन्होंने अपनी सरहदों को मुकम्मल तौर पर बंद किया, लॉकडाउन कर दिया। इंटरनेशनल और नेशनल फ़्लाइट्स को भी हमने देखा, उनका परवाज़ भी बुरी तरह से मुतासिर हुआ। और सबसे बढ़कर जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में भी चूँकि मुसलसल केसेस अब आए रोज़ सामने आ रहे हैं और हलाकतें भी शुरू हो चुकी हैं अनफॉर्चुनेटली। कराची सिटी को भी इस वक्त 3 दिन के लिए मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया है, आइसोलेट कर दिया गया है। आवाम से अपील की गई है कि अपने घरों में रहें। जब इन तमाम इनिशिएटिव्स की हम बात करते हैं तो इसका सिर्फ मकसद इतना है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके, जो लोग मरीज़ हैं उनको सेहत के लिए बेहतर तौर पर इमदाद फराहम की जा सके और नए लोगों को इस वायरस की जद में आने से बचाया जा सके। ऐसे में तमाम अवाम इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की तरफ देख रही है कि क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। सीनियर सहाफ़ियों से उन्होंने मुलाकात की है और इस मुलाकात में जहाँ बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनके ऊपर हम वन बाय वन गुफ्तगू करने जाएंगे, उसमें से एक बड़ा नुक्ता ये है कि इमरान खान समझते हैं कि हम इस किस्म की कंडीशन में नहीं हैं, मुल्क ऐसे हालात का भी मुतहम्मिल नहीं है कि बड़े शहरों को लॉकडाउन किया जा सके। तो ऐसी सूरत में जब बहुत सारी एक जंग का निज़ाम होता है, एक मार्के का सा माहौल बन जाता है, तो उससे निमटने के लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, मुत्तहिद होने की, यूनिटी की ज़रूरत होती है और लड़ने के लिए हथियारों की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान इस वक्त जिस जंग का शिकार हो चुका हुआ है वहाँ पर हमारे पास मुतल्लिका हथियार मौजूद नहीं है, यानी कि हमारे पास मास्क की शॉर्टेज है, वेंटिलेटर्स हमारे पास मौजूद नहीं हैं, इसको रोकने के लिए जिस किस्म की अद्वियात चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। यूनिटी की अगर बात करते हैं, अपोजिशन इस वक्त इमरान खान साहब के साथ मिलकर चलना चाहती है, तो खान साहब की तरफ से ऐसा कोई भी बयान हमें सुनने को नहीं मिला, ऐसा कोई इकदाम हमें देखने को नहीं मिला कि वो भी अपोजिशन के साथ चलना चाह रहे हों। तो ऐसी सूरत में जब डिसिप्लिन नजर नहीं आ रहा, यूनिटी नजर नहीं आ रही, हथियार हमारे पास मौजूद नहीं है, तो इस जंग से किस तरह से निपटा जाएगा और जीता जाएगा। हारून साहब, बहुत सारे फेजेस हैं जो वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करूंगी, मगर सबसे पहले जो इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से मुलाकात की है उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मैंने रेस भी करना है और आपसे उसका तजिया भी लेना है। सबसे बड़ी बात है, कराची के अंदर लॉकडाउन हुआ और अवाम ने, मैं इसे पर्सनली बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ, उन्होंने बड़े लोगों को बचा लिया। इमरान खान साहब ऐसा क्यों समझते हैं कि बड़े शहरों को लॉकडाउन करने की अल्लाह के फजल करम से इमरान खान के गिर्द लायक आदमी की जगह कम ही निकलती है। दूसरी वो मुसलसल चीफ प्राइम मिनिस्टर को गुमराह कर रहे हैं। जो उन्होंने पिछली तकरीर की उसमें उन्होंने ये तस्वीर दिया कि मामला संगीन है ही नहीं, घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई घर में आग लग जाए, घबराएंगे तो बुझाएंगे ना। घबराने से मुराद ये नहीं है कि आप अपने हवास मुख्तल कर लें और काम करने के काबिल न रहें, मगर मामले की संगीनी को समझा जाता है। मुल्क पे हमला हो जाए तो कहते घबराएं नहीं। भाई खौफ और घबराहट, ये सब सेंटिमेंट्स इंसान को इसलिए दिए गए हैं कि जब ज़रूरत हो तो इस्तेमाल किए जाए। कराची लॉकडाउन हो सकता है, बंद हो सकता है, तो रावलपिंडी क्यों नहीं हो सकता और लाहौर क्यों नहीं हो सकता? उसके तकाजे हैं। जुज़वी लॉकडाउन होगा, कुछ इलाकों में लॉकडाउन होगा, ठीक है। इंटेलिजेंस एजेंसियां मेरी मालूमात के मुताबिक काम कर रही हैं। मुतअस्सिरीन की तादाद से बहरहाल ज़्यादा है जो बताई जा रही है। कहने का वो कहते हैं कि जी हम नहीं छुपाएंगे, बिल्कुल छुपा रहे हैं, इसमें कोई शुबा ही नहीं है। लेकिन वो तो कहते हैं देखिए, लेकिन दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जहाँ इससे कहीं ज्यादा संगीन सूरत हाल है। अच्छा, फिर ये कहना कि हमारे पास वसाइल नहीं है, लोग भूख से मर जाएंगे, बीमारी से मर जाएंगे, इसका क्या मतलब है? क्यों मर जाएंगे भूख से और क्यों मर जाएंगे बीमारी से? यहाँ उतनी तादाद ही नहीं है, उतनी तादाद ही नहीं है। फिर आपके पास बाकी अदारे कमज़ोर हैं, तो आपके पास आर्म फोर्सेस की सूरत में एक ऐसा अदारा मौजूद है जो बहुत डेडिकेटेड लोग हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, मेहनती हैं और जिन्होंने 6,000 ज़िंदगियाँ अपनी कुर्बान कर दी। 7,000 ज़िंदगियाँ कैसे कैसे जवान, मैंने कहा लड़के को देखा 6 फुट 3-4 इंच का उसका कद था, बाप के सारे CMH रावलपिंडी में वो जा रहा था, उसने बताया कि वज़ीरिस्तान से आ रहा था तो अम्बुश लगा के इस पर हमला किया। वो गम और दुख तो था बाप के चेहरे पर भी, बेटा भी ज़ख्मी था, लेकिन शिकस्त का कोई नामो निशान नहीं था। और मैं ऐसे एक नहीं
بے شمار افسروں کو اور جوانوں کو جانتا ہوں، میں اس زمانے میں جاتا رہتا تھا متاثرہ علاقوں میں۔ فائنلی آپ کو یہ فوج کے حوالے کرنا ہوگا، یعنی جتنی مدد اس سے لی جا سکتی ہے کئی ملکوں میں لی گئی ہے، اور فوج اس کے سوا اور کس لیے ہے؟ ایک تو دفاع اس کا کام ہے، ایک آفت میں آپ کا ساتھ، اور جب بڑی آفت آتی ہے، زلزلے میں انہوں نے کام کیا۔ اور میں نے پوچھا بعد میں جب آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا تھا کہ فوج کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا فوج کے بارے میں پروپیگنڈا دم توڑ گیا۔ تمام ادارے اسی لیے ہوتے ہیں، آپ کی پولیس اس قابل نہیں ہے، آپ کی میڈیکل سروسز اس قابل نہیں ہے۔ جو پیسہ محکمہ صحت پنجاب کو دیا گیا تھا اس میں سے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا، غالباً 24 کروڑ تھے۔ اب وہ کابینہ میں وزیر صحت پہ، ہم وزیر صحت کو جانتے ہیں برسوں سے، نہایت اچھی خاتون ہے، او بھائی ان کا سٹاف کس طرح کا ہے، ماحول کیسا ہے، ڈاکٹر تو بھاگ گئے۔ اب اگر ان کی شکایت جائز تھی تو شکایت دور کرنی چاہیے تھی، ہاں شکایت ان کی جائز، اور اگر شکایت ناروا تھی تو سمجھانا چاہیے تھا، دو ہی کام تھے نا، مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ اچھا یہ بھوک سے مر، کیوں بھوک سے مر جائیں گے؟ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے، یہ دلی نہیں ہے جہاں ہر روز 25 لاشیں بھوکوں کی اٹھائی جاتی ہیں، یہاں پڑوسی کھانا دیں گے، ٹھیک ہے، وہ اس کا بندوبست کیا جا سکتا ہے، فوج کے پاس ذخیرہ ہے، ویسے کھانے پینے کی تو چیزیں پاکستان خود پیدا کرتا ہے۔ بھائی دیکھیے کہاں غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کو اب دہرائیں نہیں مہربانی کر کے۔ غلطی ہوئی ہے تفتان میں، مس مینج ہوا، جس کی بہت تعریف کی وزیر اعظم صاحب نے۔ مجھے حیرت ہے کہ جو اس ویرانے میں کیا ہے جی، اس ویرانے میں ہزاروں میل دور، آج سے 1500 سال پہلے مسلمان 1400 سال پہلے جنگیں لڑی تھیں، تو وہ ویرانے نہیں تھے اور سامنے دشمن کھڑا تھا اور زندگیاں خطرے میں تھیں۔ تو بھائی آپ رینجر سے کہتے، جن کے یہ کام ہے، وہاں سے ایف سی والوں سے کہتے، اور فوج کے لوگوں سے کہتے، وہ کر دیتے۔ 200 مریض ہے یا 300 مریض ہے، ان کے لیے الگ، اور ان کو اکٹھے رکھ دیا گیا، جو ایک بیمار ہو سب بیمار ہو جائیں۔ پھر اس کا علاج، یا بھی ایک ہمارے چینل پہ سٹوری چلائی جا رہی ہے کہ بچی آئی انگلینڈ سے، اس کو شبہ ہوا، اس نے وہ آئسولیشن میں گئی، پڑھی لکھی بہت سمجھدار خاتون تھی، اس کی والدہ صاحبہ کہہ رہی ہیں جو وہ ٹھیک ہو گئی تو اس کو ہسپتال لے گئے پکڑ کے، پھر گنگا رام میں 2 گھنٹے بٹھائے رکھا، 1.5 گھنٹہ کے پی آئی لائف میں بٹھائے رکھا، اور پھر دونوں جگہ پھر بعد میں کہا ہمارے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے۔ پھر اس کو ایک تیسرے ہاسپٹل میں، جس کا نام نہیں لیا رکھا ہے، نہ اس کو ڈھنگ کا کھانا دے رہے ہیں اور نہ پینے کے لیے ایکسٹرا کوئی چیز دے رہے ہیں، یعنی جو ضروری ہوتے ہیں لیکوڈز زیادہ ہیلپ فل ہوتے ہیں، اور کھانا سادہ سمپل کھانا جو ہوتا ہے جو زود ہضم ہو وہ دیا، مطلب کھچڑی ہے، فرض کیجئے جو ڈاکٹر یہ طے کریں گے کسی مریض کو بھی کیا چیز ہے۔ پھر ہر مریض کی بعض اوقات ریکوائرمنٹ الگ ہوتی ہے، مثلا میں بیمار ہوتا ہوں تو میں کھچڑی کھاتا رہتا ہوں، پھل کھاتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی آدمی وہ جانتا ہے اپنے تجربے سے اور ڈاکٹروں کی ہدایت میں اسے کیا کرنا ہے، اسے مچھر کاٹ رہے ہیں اس بچی کو۔ اچھا دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ساری چیزیں بری نہیں ہیں، بعض سیاح یہ کہہ رہے ہیں ہم پاکستان میں گئے، ہمارا خیال رکھا گیا، پراپر ٹیسٹ کیے گئے، جن بسوں میں گئے اس پہ سپرے کیا گیا، جن ہوٹلوں میں گئے وہاں صفائی تھی، وہاں سپرے کیا جا رہا تھا، کچھ چیزیں اچھی بھی ہو رہی ہیں، مگر یہ ہے کہ بھائی اس کو یہ فرض کر لینا اللہ تعالیٰ انسانوں پہ کوئی مصیبت نازل نہیں کرتا، یہ قرآن میں لکھا ہوا، جس سے نمٹنے کی وہ استعداد نہیں رکھتے۔ ایک بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اس دنیا سے چلے جانا ہوتا ہے، وہ کورونا نہ ہوتا کسی اور وجہ سے چلے جاتے، وہ موت کا وقت مقرر ہے، وہ ٹل نہیں سکتا۔ یہ ٹھیک ہے پینک کرنے، یہ یہاں تک بات ٹھیک ہے کہ پینک نہ کریں، کوشش بھی ہوتی ہے، لیکن جناب والا یہ کام آپ کے ادارے نہیں کر سکتے، یہ فوج کر سکتی ہے۔ اور اس میں سارے جو کیا کیا چیزیں چاہیے، دیکھیے یہ چاہیے ماسک، آپ کو پتا ہے کہ ماسک یہ بنانا چند دن کا کام ہے۔ فیصل آباد اور کراچی کی، ملتان میں تو براہ راست ہی ہے، جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کے لیے 2 کروڑ 10 کروڑ ماسک بنانا چند دنوں کا کام ہے۔ ایک تھان جب بنتا ہے تو اس سے کئی ہزار یہ ماسک بن سکتے ہیں۔ تو حکومت انٹرسٹ کیوں نہیں لے رہی ہارون صاحب؟ نہیں لے رہی ہے نا، یہ ادارے تباہ ہو چکے ہیں، ہم روتے کس چیز کو؟ ادارے تباہ ہو چکے ہیں، اگر دکھا سکیں گے ماسک آپ کے پاس پڑا ہے، 5-10 روپے کا ماسک ہے، 170-200 روپے میں مل رہا ہے۔ وینٹیلیٹرز میں دشواری ہو رہی ہے، وہ قابل فہم ہے، ٹھیک ہے، اول بر وقت چین نے کچھ وینٹیلیٹرز دیے ہیں۔ اچھا وہ خان صاحب نے پچھلی دفعہ ڈسکریج کیا جی اسپتالوں میں نہ آئے، کہاں جائیں جی؟ گھروں میں آئسولیٹ ہو جائیں۔ اچھا آئسولیٹ ہو، ٹھیک ہے، ہر گھر میں اتنے کمرے موجود ہوتے ہیں، میں ایگری کرتا ہوں، ہر گھر میں اتنے کمرے ہوتے ہیں۔ آئسولیٹ ہو جائیں۔ اچھا جی وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہے،
पूछें, यहाँ अपने यूनिवर्सिटियों से पूछें, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियों से पूछें, गुजरांवाला, सियालकोट, वजीराबाद, गुजरात, कराची के सनतकारों से पूछें, कैन दे डू इट? मुझे नहीं पता वो बना सकते हैं या नहीं बना सकते। चीन से इंजीनियरों को बुलाएं। जो हो सकता है अपने हवास कायम रखते हुए। देखिए मैं घर में रहता हूं, मैंने कल अपने हाफजे पर जोर दिया कि 40 साल में 3 दफा उसमें आग लगी, छोटी छोटी, कोई ऐसी आग नहीं, खुदा न खास्ता। एक दफा बेड पे आग लग गई, वो अपना हीटर छू गया उसको बिजली का, और एक दफा उसमें लग गई अपना यूपीएस में, उसके ऊपर गलती से सामान रख दिया था, तो वो जब प्रेशर पड़ा तो नीचे से वो बस्ट कर गया। और एक दफा बावर्ची खाने में आग भड़क उठी, उस वक्त जब मैं कालम टेलीफोन पर डिक्टेट करा रहा था। तीनों दफा उन्होंने क्या किया, उसमें पानी डाला, वो रजाई जो थी उठा के बाहर फेंक दी जिस पे आग लगी थी। दूसरी दफा वो सारा सामान बाहर फेंक दिया, उस पर पानी डाला। और तीसरी दफा भी ये किया कि वो किचन पे फौरी तौर पे डिस्कनेक्ट करके, गैस डिस्कनेक्ट करके, वो ऊपर लकड़ी का वो कवर था जिसमें से वो स्मेल बाहर निकलती है, वो ठीक हो गया। अगर वो घबराते नहीं, वो सारा काम छोड़ के उसमें न लगते तो आग फैल सकती थी। ठीक है, बड़ी बड़ी मुसीबतें कौमों पे आती हैं। चीन हमारे सामने नहीं है मॉडल, उसको फॉलो करें। उसको जितना ये खान साहब की एक बात दुरुस्त है कि हालात हर जगह मुख्तलिफ होते हैं। यूरोप में क्यों ज़्यादा फैला चीन के मुकाबले में? यूरोप डिसिप्लिन को कबूल नहीं करता। इटली सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन को कबूल करने वाला, सबसे कम डिसिप्लिन को कबूल करने वाला मुल्क इटली है। ये हम आज से नहीं जानते, ये बात हम 40 बरस से जानते हैं कि इटालियंस में मिजाज है मशरकी। ये जो था नेपोलियन जो था ना, इटालियन था ना, और दरअसल अरबियन नस्ल था। भाई हमारे सामने कामयाब मॉडल वो, हम उसे कितना कॉपी कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। देखिए जहाँ एक खाकी वर्दी वाला आदमी खड़ा होता है, लोगों का एतमाद बहाल हो जाता है। लोगों को खाने के लिए चाहिए, आपको पैसे चाहिए, टैक्स लगाएं। जिन लोगों की तनख्वाह 10 लाख से मेरी ज़्यादा है, मुझ पर लगाएं टैक्स। मैं तो खैर खुशी से वैसे ही दूंगा। अखुवत ने शुरू किया है तो मैंने उनसे कहा था मेहरबानी करें शुरू करें, सबसे पहले हम देंगे पैसे। अल्लाह के बंदे उनको पैसे दे रहे हैं, उनके पास मरीज़ों की दरख्वास्तें आई हैं, वो वेरीफाई कर रहे हैं, हर मरीज़ का वो इलाज कराएंगे और उसके अहले ख़ानदान के अखराजात भी बर्दाश्त करेंगे। फ़र्ज़ कीजिए कि मजदूर है, अब वो कोरोना में मुब्तला है, तो अखुवत ये करेगी। हर खिदमत वाले भी कर सकते हैं, और भी कई अदारे कर सकते हैं, और इनका बड़ा शानदार रिकॉर्ड है बहुत से अदारों का। इसमें आप सईद के अदारे का रिकॉर्ड भी शानदार है। डॉक्टर्स की सारी कोई सिविल डॉक्टर्स, सिविल हॉस्पिटल्स, प्राइवेट डॉक्टर्स, एक था ना सरकारी सिविल हॉस्पिटल, फौजी डॉक्टर, इसकी कोई कमान कायम की जाए। अच्छा दवाई जनाब इसकी अब मुहैया है, यानी जो मैंने बहुत से एक आध आदमी से नहीं पूछा, बहुत से लोग, भाई इसकी कोई दवा है बन गई जी, रेसोचीन जिसे कोनीन कहा जाता है, एंटी मलेरिया, पाकिस्तान में वो मकामी तौर पर तैयार की जा सकती है। बहुत से लोगों ने बहुत सी खरीद के रखी है। ये मिडिल क्लास के लोग, अमीर लोग, आपको पता है इनको इतना खौफजदा होते हैं। गरीब आदमी को तो हालात के रहमो करम पे ही रहना पड़ता है, तो मजीद तैयार करें। ये कोनीन बनाना कौन सा काम है? रेसोचीन उसे कहा जाता है, लेकिन दरअसल वो कोनीन ही है। सब लोगों ने बचपन में कोनीन खाई है कि वो उससे बचाती है। जापान ने दवा बना ली है। चूँकि तमाम बनी नौ इंसान को ये मसला दरपेश है, लिहाजा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, दुनिया अभी घबराहट के मरहले में है। ये ठीक है कि इससे पहले दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ था। ताउन फैलता था किसी खास इलाके में, वैसे एक दफ़ा पूरे यूरोप में भी फैल गया था। 230 BC में फैला है, फिर 16वीं सदी में, फिर 19वीं सदी के शुरू में फैला है। लेकिन ये चूँकि तमाम बनी नौ इंसान का मसला है, अभी पैनिक और घबराहट वाले चीनियों ने पैनिक का मुजाहरा नहीं किया। इसका मतलब है कि वो जो बात हम रोज़ अर्ज करते हैं, आज़ादी के साथ डिसिप्लिन। अच्छा एक बड़ा अहम नुक्ता है, अगर कोई हुकूमत में सुनने के लिए तैयार है, अब ये तो हुकूमत ऐसी है ना, कहती फलां में आदमी नापसंद है, वो हमें पानी भी पिलाएगा तो हम नहीं पियेंगे, पैसे मर जाएंगे। ठीक, रियासत की रिट कायम ही उस वक्त होती है जब क्राइसिस, जब रियासत अपने शहरी के साथ अपना ताल्लुक को तो इस्तवार करती है। देखिए ये न्यू कैंपस में बड़ी मुखालफत हुई, स्पीड ब्रेकर्स खत्म कर दिए चौधरी परवेज इलाही ने। जी बिल्कुल, मुझे याद है कि बैक जुबान सब लोगों ने मुखालफत की। उन्होंने जनाब नीचे से रास्ते नहर के निकाले, ऊपर से बनाए रास्ते, लेकिन आज वहाँ ट्रैफिक चल रही है, कभी न चली थी। वंस यू आस्क द एक्सपर्ट्स, मशवरा क्या होता है? मशवरा दयानतदार मुखलस
لوگوں سے کیا اور جاتا ہے. ماہر لوگوں سے. ماہرین کیا کہتے پوری ہیں؟ فوج ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. اچھا نہیں عوام بھی ساتھ دیں گے. نہیں عوام میں کیوں اس نہیں فوج دیں کی گے؟ بات کر رہی ہوں جو وزراء پیسے کی ہے. چاہیے ہوں گے وزراء پیسے کی فوج دیں گے. کی بات کر رہی ہوں. دیکھیے مجھے نعمت اللہ خان مرحوم نے بتایا کہ کالج انہوں نے بنایا. اب وہ مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ پیسے تو ہیں نہیں ٹیچر رکھنے کے لیے. بلڈنگ تو بنا دی لیکن ٹیچرز کو پیسے کہاں سے دیں گے؟ اب مجھے نہیں یاد کتنے ٹیچرز چاہیے تھے. بہرحال انہوں نے اپیل کی. 200 ٹیچرز نے اپنی خدمات پیش کر دی. آپ لوگوں سے کہیں ڈاکٹر مدد کریں گے. یہ ڈاکٹر ساری دنیا میں جاتے ہیں ہمارے پاکستانی ڈاکٹر. ٹھیک ہے ڈاکٹر وقت دیں گے. اس وقت نمبر 1 پرائرٹی ہے کرونا سے لڑنا. دوائی موجود ہے. دیکھو جی پہلی دوائی معلوم ہوا دوائی موجود ہے. احتیاط چاہیے. منیمم گھروں سے باہر نکلیں. چلیے فرض کیجئے مکمل طور پہ شہر کو بند نہیں کرتے. بار بار اپیل کریں. گھروں سے کیوں نکلتے ہیں بھائی؟ ایک آدمی مجھے تو آنا ہے پروگرام میں شرکت کے لیے. مجھے بھی آنا ہے. ٹھیک ہے لیکن میں ادروائز بالکل نہیں نکلتا گھر سے. جب 4-5 دن ہو گئے تو میں صرف گاڑی میں بیٹھ کے یہاں پہنچا اور سارا دن اپنے کمرے میں رہا. ٹھیک ہے اب جا کے ایک صاف ستھری جگہ پہ رات کو واک کر سکتا ہوں اور کھانے میں پرہیز کرتا ہوں اور یہ لگائے رکھتا ہوں ماسک. ٹھیک ہے جب بھی ذرا سا بھی باہر نکلتا ہوں تو ماسک لگا رکھتا ہوں بلا منہ. بھائی لوگوں کو بتائیں میں راستے سے گزر کے آیا ہوں. اس دفتر سے کوئی 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ میں رہتا ہوں. میں نے نہیں دیکھا کسی کو ماسک پہنے ہوئے. کیوں نہیں دیکھا؟ ایک بریک سے واپس آ کے بات کرتے ہیں ہارون صاحب اس کے اوپر. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف. جب بریک سے واپس آئیں گے گفتگو چونکہ یہیں سے آگے بڑھے گی. چائنا کے حوالے سے ایگزامپلس تو ہارون صاحب دے رہے ہیں مگر چائنا کا جو ماڈل ہے کیا پاکستان میں اس کو اسی طریقے سے فالو کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے؟ اور عوام کو بار بار اپیل اگر کر بھی رہے ہیں تو عوام کیا حکومت کے ساتھ تعاون کر رہی ہے؟ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تعاون کر رہی ہے؟ کیوں نہیں کر رہی؟ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آگے ڈیٹیل پہ اس بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ چائنا کی آپ نے بڑی ایگزامپلس دی. ڈیفینیٹلی چائنا کے ماڈل کو فالو کرنا چاہیے. اب چائنا میں یہ ہوا تھا جب سٹارٹ میں یہ معاملہ اٹھا تب کوشش کی گئی کہ اس کو چھپایا جائے. پھر اس کو اویئرنیس کے لیے انہوں نے بتایا لوگوں کو. سمجھ میں نہیں آیا یہاں پر صحیح اعداد و شمار تو حکومت بتا نہیں رہی. پھر خان صاحب کہتے ہیں جی اعداد و شمار حکومتی مفاد میں ہے کہ اگر صحیح آ جائیں. پھر آپ نے بات کی اسپتالوں کی. لوگ اسپتالوں میں کیوں جائیں ہارون صاحب؟ لوگوں کا گلہ ہے کہ اسپتال میں جس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, جس طرح سے ایک خاتون بچی کا آپ نے بتایا ہے, وہ کہتے ہیں گھر میں اس سے بہتر ہے آئسولیٹ ہو جائیں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, آئسولیٹ ہو جانا بہت بیسٹ ہے. ہارون صاحب کس کے گھر میں 10 کمرے ہیں؟ ہر آدمی نہیں کر سکتا, لیکن جو ہو سکتے ہیں, جس کے لیے ممکن ہے. نہیں تو ماسک پہنے, جو چیزیں احتیاط ہے, جو جہاں جتنی جو احتیاط. دیکھیے یہ الارم بجایا جاتا ہے, سیلاب آ جائے تو الارم بجایا جاتا ہے نا. یہ تاریخ انسانی کی ایک سب سے بڑی وبا ہے بعض اعتبار سے. اس میں ڈیتھ ریٹ اتنا نہیں ہے, لیکن یہ پھیلتی بہت بے تحاشا ہے, اور زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پھیل گئی. روس بچا ہوا تھا, پہاڑی علاقوں میں ڈیزرٹ میں کم ہے, ٹھیک ہے, لیکن بہرحال اب تو کوئی کونا دنیا کا بچا ہوا نظر نہیں آتا, اور اللہ کرے جہاں محفوظ رہ سکتے ہیں لوگ رہیں. مگر جو جہاں جتنی فضا, الارم بجائیں, بار بار کہیں, اشتہار ڈیزائن کریں, ٹیلی ویژن سے والوں سے کہیں کم قیمت پہ چلائیں, اخبار والوں سے کہیں, اخبار والوں کو انفارمیشن دیں. اب حال یہ ہے, وہ فرماتی ہیں آپ کی وزیر, آپ کی بھی وزیر ہے, میری صرف وزیر نہیں ہے, وہ فرماتی ہیں کہ ہر سال آئے گا. زرتاج گل صاحبہ کی بات کر رہے ہیں. اچھا بھائی, زرتاج گل صاحبہ یہ وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا بارش عمران خان کی وجہ سے ہوتی ہے. کہتی میری وجہ سے, میں نہیں کریڈٹ لے رہی. ماحولیات ہیں, کچھ بھی کہہ سکتی ہیں. اچھا نہیں, سوچ سمجھ کے بات کریں نا. دیکھو وزیر اعظم نے کہہ دیا, اگر یہ بات کہنے کی ہوتی تو وزیر اعظم کہتے آپ کو کیا پڑی ہے اور آپ کا اتنا فہم کب سے ہو گیا. لیٹ دا ڈاکٹر اسپیک اباؤٹ اٹ. ڈاکٹر کہیں کہ جی یہ آئندہ بھی اندیشہ ہے تو لہذا یہ بندوبست کیا جائے. ڈیفینیٹلی, بالکل ٹھیک ہے, بالکل. ڈاکٹر جو مشیر صحت ہیں, کیا نام ہے, ظفر مرزا ان کا نام ہے, جی ظفر مرزا, وہ کہیں آپ کا کیا کام ہے اس پہ اظہار خیال کرنا. اپنے وزیروں کو اچھا پریس کانفرنس کیے چلے جا رہے ہیں. سعد رفیق صاحب نے بھی کی, بھائی وہ ایک بیان لکھ کے دے دیتے. سعد رفیق صاحب ان کا موقف آنا چاہیے تھا, یہ بات صحیح ہے, سعد رفیق صاحب کا موقف آنا چاہیے تھا.
وہ بیان لکھ کے دے دیتے ہیں. گورنر صاحب بلا لیتے ہیں, گورنر سرور صاحب روز لوگوں کو. نہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے ہارون صاحب؟ اچھا پھر یہ فرماتے ہیں کہ گرم پانی پی لو, گورنر صاحب نے کہا وائرس مر جائے گا. کس نے آپ سے کہا ہے؟ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں. ہر آدمی بیان نہ دے. ڈاکٹر یاسمین راشد بیان دیں تو کنفیوژن تو ہوگی. ادھر وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ ضرور بیان دیں, اس لیے کہ وہ تو ایکٹیو ہیں, بڑی محنت کر رہے ہیں, ان کی سب نے تعریف کیا. بلاول بھٹو کا جو جیسچر ہے وہ بھی قابل صد تعریف ہے. بالکل کہ انہوں نے کہا کہ کوئی وزیر اعظم سے حکومت سے جھگڑا نہیں ہے, وہ لیڈ کریں. وہ لیڈ کریں. یہی کہنا چاہیے تھا. وزیر اعظم سے جواب ہی نہیں دے رہے. او بھائی اس پہ کیا اختلاف ہے کہ لوگوں کو اس وبا سے بچا لیا جائے؟ بھی تو یونٹی کی ضرورت ہے. اچھا وہ سراج الحق نے کی آفر چیف منسٹر کو قوت کی ہماری ان کی جو تنظیم ہے الخدمت, اور جماعت اسلامی کے ورکر حاضر ہیں, مگر اس میں کافی پند و نسائے آ گئے. 3-4 پیراگراف فالتو لکھ دیے کہ یہ کریں, 25,000 روپے والوں کو بل معاف کر دیں. بھائی بل بھی معاف ہو سکتے ہیں, سب ہو سکتا ہے, اس وقت مطالبے لے کر کھڑے نہ ہوں. دیکھیے غریبوں کی دیکھ بھال ضروری ہے, جو دیہڑی دار ہے تو کوئی سسٹم بنانا چاہیے. لوگ اس کے لیے پیسے دیں گے. یہ مری ہوئی قوم نہیں ہے, ایک زندہ قوم ہے. اگر مجھے کہیں کہ 10 خاندان کی خوراک کا تم بل دو ہر مہینے, تو میں حاضر خدمت ہوں. میرا فرض ہے. چلیے, اور یہ فرض مجھ پہ خدا نے عائد کیا, بندوں نے نہیں کیا. آپ نے کہا یہ زندہ قوم ہے, یہ زندہ قوم تو مرنے کو بیٹھی ہوئی ہے. جتنے بھائی اس کی انرجی قوم کی یوٹیلائز کرنی ہوتی ہے. یہ ماسک پہنانے کے لیے کون سی انرجی چاہیے ہارون صاحب؟ عوام کو ماسک پہنانے کے لیے کون سی انرجی دینی پڑے گی؟ یہ تو ہے نا, یہ جہالت کا ایک ایسی بیماری ہے, اس سے بڑی کوئی بیماری نہیں. ماسک پہنو. دیکھیے اب اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں کوئی 8 فٹ کے فاصلے پہ ایک دوسرے سے, تو ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ نے بھی پہنا, میں نے بھی پہنا, اور بھی ہمارے سٹاف نے پہنا. جو سمجھدار آدمی ہے وہ تو پہنے گا. بالکل. ٹھیک ہے, بہت شدید ضرورت نہیں ہے لیکن ضرورت ہے. ایک چیز جو آپ کو آئسولیشن آپ کو بچاتی ہے. دیکھو اس بچی نے کتنا دانائی کا کام کیا. اب اس کو ایک اسپتال میں ڈالا ہوا جب مچھر کاٹ رہے ہیں, اس نے کہا خاندان میں جو بزرگ ملازم ہیں انہیں چھٹی دے دیں, اور بچے کو منع کرتا گھر میں آنے سے, تاکہ میری وجہ سے کوئی مصیبت میں نہ پڑے. اور ماشاءاللہ وہ صحت یاب بھی ہو گئی ہیں, وہ پوری طرح اب صحت یاب ہے. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے, اور ہر ایک کی کرے, ساری قوم کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے. جس نے جانا ہے, جو وقت لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے. اچھا اب علماء کرام کیا کر رہے ہیں؟ مساجد کے حوالے سے مساجد کے ایک پیغام میں نے پڑھا, مسجدوں سے نہ بھاگو, مساجد کی طرف بھاگو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کا کیا کسی حکم ہے؟ مسجد میں حملہ ہو رہا ہو, دشمن اٹیک کر دے کسی مسجد پہ, تو کیا اس مسجد کی طرف بھاگنا چاہیے؟ رسول اللہ کا ایک طے شدہ طریقہ کار ہے, انہوں نے اپنے طریقے نکال لیے کہ بارش شدید ہو تو آپ نے منع فرمایا مسجد. یہ تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جی ٹھیک ہے. وبا کی دعا ہے, خدا کا شکر ہے کہ اب وہ دعا ہم ہو رہی ہے جو ہم نے بتائی تھی. جی. ورنہ مفتی تقی عثمانی سمیت سب ادھر ادھر کی بہت باتیں کرتا رہے, اس دعا پہ انسسٹ نہیں کیا. 1400 سال سے مسلمان وہ دعا پڑھتے چلے آئے ہیں. بسم اللہ الذی لا یضر باسمہ شیء ما فی الارض وما فی السماء فی الارض وما فی السماء وهو السمیع العلیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم وصلی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جو امکوں کا ٹولہ ہے نا, یہ کہ جن کو کبھی خدا ہی سمجھ میں نہیں آیا, دعا سے کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہی دعا سے ہے. دعا سے قوانین قدرت بدلتے نہیں ہیں, دعا ایکسیپشن کریٹ کرتی ہے. میں اپنی ذاتی زندگی بہت سے واقعات ہیں, اپنے خاندان کے جانتا ہوں کہ کوئی دعا پڑھتا رہا تو اس کو صحیح ڈاکٹر ذہن میں آ گیا, اس نے صحیح جگہ سے علاج کرا لیا. دعا یہ ہے, صدقہ لازم ہے, اور ہر امیر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدقہ دے. اس سے جو معاشرے کے غریب طبقات ہیں وہ ان کو کھانے پینے کے لیے دینا ہماری ڈیوٹی ہے. بالکل ٹھیک ہے. گھر میں جو ملازم ہیں, خاتین ہمت کریں, اپنا کام زیادہ تر خود کریں, ملازمین کو چھٹی دیں تاکہ وہ آئسولیشن میں رہیں بیچاریاں. ان کو ماسک خرید کے دیں, ان کو تنخواہ دیں, مگر چھٹی دیں جہاں جہاں کہیں ممکن ہے. ان کی مدد کریں, ماسک پہنیں. دعا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مؤثر, بیشتر ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ مؤثر ثابت ہو رہی ہے. جاپنیز نے ایک دعا بنائی ہے جس کو چینی, اور دعا انشاءاللہ بڑی. اور جو محترمہ نے ارشاد فرمایا ہے موسمیات کی وزیر صاحبہ نے, ان سے بہت مؤدبانہ درخواست ہے, ازراہ کرم آپ خاموش رہیں. امام ابو یوسف کے پاس ایک آدمی آیا کرتا تھا, انہوں نے اس سے کہا بھائی تم کبھی کوئی سوال ہی نہیں کرتے, روز آتے ہو چلے جاتے ہو. اس نے کہا امام یہ بتائیے کہ روزہ کب کھولا جاتا ہے؟
انہوں نے کہا جب سورج غروب ہو جائے. اس نے کہا یہی تو مسئلہ ہے, اگر سورج غروب ہی نہ ہو. انہوں نے کہا بھائی آپ خاموشی رہیں, آپ خاموشی رہیں, بہتر ہے آپ خاموش رہیں, قوم میں کنفیوژن نہ محترمہ تاج وزیر ان کا نام ہے, زرتاج گل صاحبہ, زرتاج گل وزیر صاحبہ جی. پیدائشی وزیر ہیں, آپ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ نے ایک الیکشن جیت لیا ہے اور بڑی مہربانی کی آپ نے قوم پہ کہ اس کی قیادت فرما رہی ہیں, مگر بارشوں پہ اور کرونا پہ یہ آپ کا کام نہیں ہے. اچھا ہارون صاحب, مزے کی بات ہے, کل میں مختصر سے وقت کے لیے گھر سے نکلی, کوشش یہی ہوتی ہے کہ گھر کے اندر ہی رہ جائے. صورتحال ایسی ہے, عوام کو میں نے دیکھا کہ لوگ تو پکنک منانے نکلے ہوئے, آؤٹنگ کر رہے ہیں, شاپنگ مالز میں ہیں. کئی لوگ کورونا کے مریضوں کو دیکھنے جاتے ہیں. کتنی اللہ کے بندو, رسول اللہ نے منع فرمایا کوڑ کے مریض سے کہا کوئی ڈسٹنس کرو. اس کو تو فائدہ پہنچے گا نہیں کوئی مریض کو, تم لوگ بیماری پھیلاؤ گے اور تم بیماری کے شکار ہو جاؤ گے. خدا نہ خواہ اللہ تمہیں محفوظ رکھے, اور پھر تمہارے ذریعے دوسرے لوگوں تک بیماری پہنچے گی. ایک عزم ہوتا ہے, ایک منصوبہ بندی ہوتی ہے. کیا مسلمانوں کو پہلی بار کسی مصیبت سے واسطہ پڑا ہے؟ کیا قحط پہلے نہیں پڑے؟ کیا جنگیں نہیں آئی ہیں؟ کیا عجیب بارشوں کے سلسلے ایسے نہیں آئے ہیں؟ قحط سالی نہیں آئی ہے؟ پھر کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے ایک دفعہ بلوچستان میں خشک سالی کا طویل موسم گزرا. میں غلام اسحاق خان صاحب سے ملنے کے لیے گیا, صدارت سے وہ الگ ہو چکے تھے, تو کہنے لگے یہ کس نے اجازت دی وہاں ہزاروں ٹیوب ویل لگانے کی؟ میں نے کہا سر مجھے کیا پتا ہے کس نے اجازت دی. انہوں نے کہا اگر یہ ٹیوب ویل نہ لگتے, پھر انہوں نے بتایا کہ کیا ہوتا, پانی کی سطح زیادہ نیچے نہیں جاتی اور معاملہ اتنا سنگین نہ ہوتا. تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, اور میری معلومات کے مطابق سروے ہو رہے ہیں, 2 ہفتوں میں کچھ اقدامات ہونے والے ہیں, اور کچھ لاک ڈاؤن ہوں گے جہاں ضرورت ہو. کم سے کم ظاہر ہے خلق خدا کو, یہ تو بات ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کا نکتہ ٹھیک ہے کہ خلق خدا کو تکلیف سے بچایا جائے, لیکن بھائی جب آپ بچے کو کڑوی دوا پلا رہے ہوتے ہیں تکلیف تو اس سے بڑی ہوتی ہے. یا خدا نخواستہ کسی کی جان خطرے میں ہے, اس کی انگلی کاٹتے ہیں, اس کا پاؤں کاٹتے ہیں, تو اس کی جان بچانے کے لیے کاٹتے ہیں نا. تو چینی ماڈل ہی ہے, ہم اس کو اس طرح نہیں امپلیمنٹ کر سکتے obviously, لیکن جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر رہے ہیں. اچھا یہاں پہ ہماری قوم کا مزاج بھی تھوڑی شاید تلخ ہو جائے, بات تنقید بھی چلی ہو جائے. ہماری قوم کا مزاج بڑا مختلف ہے ہارون صاحب. مجھے دفتر نہیں آنا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے مجھے چھٹی کرنی ہے, مجھے گھر آرام کرنا ہے. بہت سارے لوگوں کو بینک نہیں جانا, انہیں چھٹی کرنی ہے, گھر آرام کرنا ہے. بہت سارے لوگوں کو بخار ہے, انہیں گھر آرام کرنا ہے, انہیں آفس نہیں آنا. مگر جب آفس چھٹی دے رہا ہے, حکومت چھٹی کی بات کر رہی ہے, حکومت گھروں میں رہنے کی بات کر رہی ہے, تو عوام تو سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے. سڑک ویسے کم ہو گئے لوگ, ٹریفک بھی کوئی 25-30% رہ گئی ہے, لیکن یہ گھومنے پھرنے کا جو شوق ہے نا, اس کی سرشت میں 71 کی وار میں گزر رہا تھا, لکشمی چوک سے تو گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی میرے بالکل سامنے, یعنی مجھ سے کوئی 1-2 فٹ آگے اور پیچھے تک انڈین طیارہ تھا. خیر وہ تو ہو گیا, اللہ نے محفوظ رکھا, اور کوئی ایک شخص بھی نہیں مرا. مگر یہ میں نے دیکھا پلٹ کر کہ سب لوگ اسی طرح کھڑے ہیں اور آسمان کو دیکھ رہے ہیں. اس میں کیا دانائی ہے؟ اگر گولیاں برس رہی ہیں ہوا سے, یہ بم گرائے جا رہے ہیں, تو شیلٹر میں جاؤ. جو پاکستان کا کہا جاتا ہے نا گریٹسٹ سولجر, مختلفوں کی رائے مختلف ہو سکتی ہے, وہ بریگیڈیئر سلطان تھے, جن کی کتاب دی اسٹولن وکٹری ابھی کچھ عرصہ پہلے چھپی ہے. افسوس کہ اس کو اردو میں ترجمہ نہیں ہوا. میری ان سے ملاقات رہی, ان کی خواہش تھی میں اردو میں اسے لکھوں. 96 میں چھپی, مجھے تو پتہ ہی اب چلا. تو وہ انہوں نے بتایا ہے کہ جمال پور کے محاذ پر مشرقی پاکستان میں اگر 1 انچ بھی دشمن نہیں لے سکا, اور اس کے سینکڑوں آدمی ہم نے مار ڈالے, ان کا 1 لیڈر تھا, ادھر 1 ریجمنٹ تھی, تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے مورچے محفوظ تھے. ہم نے جعلی مورچے بھی بنا رکھے تھے. بھائی آپ کو بہت سے تو جعلی مورچے بنا دیے, وہ تو ہوتی رہے, فائرنگ ہوتی رہے, اور مورچے محفوظ تھے. آگے درخت تھے, آگے خندقیں تھیں, ان میں گوکرو بکھرے ہوئے تھے, خاردار تار لگا دی تھی, کوئی کرا سے وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا. بھائی جو حفاظتی انتظامات ہو سکتا ہے, اور مسجد میں جانا بالکل کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ کے رسول نے اجازت دے دی جس چیز کی, تو اللہ نے اجازت دے دی, ٹھیک ہے جی. تو بالکل کوئی ضروری نہیں ہے جمعہ پڑھنا قطعاً. اب گھر میں اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے, کسی مولوی صاحب سے پوچھنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے. اور توکل یہ نہیں ہے, توکل کی وضاحت اللہ کے رسول نے کی ہے کہ اونٹ کو باندھو پہلے,
صحیح ان کو باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ رکھو, کھلا چھوڑ کے بھروسہ نہ رکھو. وہ مولانا ظفر علی خان کا اس کا شعر ہے, اس پہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا, پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر. کیا بات ہے. یہ نہیں ہے, یہ علماء حضرات کی ذمہ داری ہے ٹھیک بریچ. ہر عہد کے تقاضے ہوتے ہیں, ہر سچویشن کے مطالبے ہوتے ہیں. وہ امام غالباً امام باقر الصدر میرے خیال ہے امام باقری تھے, ان سے پوچھا گیا, لوگوں سے قرآن کی آیت کے بارے میں پوچھا, انہوں نے کہا یہ تمہارے لیے نہیں ہے. غالباً وہ تھی ففتقناہما, ہم نے پہلے یہ سب کچھ ایک ہی تھا, کانا رتکن ففتقناہما, پہلے سب کچھ ایک تھا پھر ہم نے اسے پھاڑ کر بکھیر دیا. وجعلنا من الماء کل شیء نہیں. تو انہوں نے کہا یہ تمہارے لیے نہیں ہے, یہ آنے والے زمانوں کے لیے ہے. ہر عہد کے تقاضے ہیں, ہر سچویشن کا مطالبہ ہے. مفتی تقی عثمانی سمیت ہر آدمی سے, علماء کرام سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر اظہار خیال کریں. ٹھیک ہے. اور جو 1400 سال سے طریقہ چلا تھا وہ یہ نہیں ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کے ورد کریں, کہیں نہیں ہے یہ. نہ اصحاب نے ایسے کیا, نہ اہل بیت نے ایسے کیا, نہ ہمارے جو چاروں بڑے امام ہیں انہوں نے ایسے کیا. 5 ہیں امام, ویسے امام جعفر صادق ہمارے بھی امام ہیں. بالکل. اور جناب جنید بغداد سے لے کر خواجہ مہر علی, جسے لاسٹ آف دی گریٹ مسٹکس کہا جاتا ہے, کسی نے اس پہ اصرار نہیں کیا. یہ کوئی بری بات نہیں ہے مل کے بیٹھ کے, مگر جب صورتحال مگر یہ سچویشن کا اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ 10 آدمی بیٹھ کے, لیکن ویسے حدیث سے جو کچھ واضح ہے وہ بالکل ایبسولوٹ ہے, خاموشی اور عاجزی سے. بالکل. چلیے ابھی بریک کی طرف چل رہے ہیں. اپنے پروردگار سے سرگوشی کرتے ہوئے, خوف سے اور امید سے. بالکل. چلیے ابھی ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے کرونا وائرس سے متعلق, اور اس کے ساتھ ساتھ احتیاط بڑی ضروری ہے. جس طرح سے حکومت بار بار اپیل کر رہی ہے عوام سے, خدا را اس چیز کو دیکھیے, اس کو فالو کیجیے, اور تبھی آپ اپنی بھی جان بچا سکتے ہیں, لوگوں کو بھی بچا سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھیں. جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے ایک ایسا انٹرویو جو کہ میاں نواز شریف صاحب سے متعلق دیا گیا تھا, سابق ترجمان دفتر خارجہ تسنیم اسلم صاحبہ نے اس سے ایک نئی بحث چھیڑ دی تھی تمام سیاسی حلقوں میں, جس کے بعد بہت زیادہ کلیریفیکیشنز بھی آئیں مسلم لیگ نواز کی طرف سے. اب انڈیا میں جو سابق سفیر رہ چکے ہیں عبدالباسط صاحب, انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. ایک چھوٹے سے بریک سے واپس آ کے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اس کے اوپر تجزیہ بھی لیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ پی آئی سے متعلق بھی خصوص طور پر گفتگو کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جس طرح سے میں نے بات کی تھی ہارون صاحب, اور آپ ہی کے الفاظ تھے کہ تسنیم اسلم صاحبہ نے جو گفتگو کی ہے, اس کے بعد تو ایک پورا سلسلہ چل نکلے گا, اور اس کی ایک کڑی ہمیں نظر آ گئی ہے جو عبدالباسط صاحب نے. اگر کرونا کا معاملہ نہ ہوتا تو عبدالباسط صاحب ہی نہیں, جو نہایت ہی قابل اعتبار اور آدمی ہیں. تسنیم اسلم صاحبہ کی بھی بہت رسپیکٹ ہے. اچھا, تسنیم اسلم صاحبہ کے انٹرویو کے اوپر نون لیگ کی رہنماؤں نے یہ بات کی تھی ہارون صاحب کہ یہ کسی کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے, بدنام کرنے کی کوشش ہے, مگر عبدالباسط صاحب کو کس کو غلط ثابت کریں گے؟ عبدالباسط صاحب کے بارے میں نہ تسنیم اسلم صاحبہ کے بارے میں جو لوگ انہیں جانتے کبھی یہ بات نہیں کر سکتے. اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ حکمرانوں کی خواہشات کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں. اب دیکھیے 3-4 چیزیں انہوں نے بیان کی. اپنی شوگر مل کے لیے لوگ بلاتے رہے. یہاں مجھے معلوم ہے انڈسٹری میں بعض اوقات ضرورت پڑتی تھی, خاص طور پہ جو سریہ بنتا ہے انڈین ایکسپرٹس کو بلاتے تھے, بعض پرائیویٹ ادارے بھی, لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے, پروسیجر ہے, اس کو فالو کریں. وہ وہاں فولاد کی انڈسٹری بہتر ہے. پھر جندال کے ساتھ ذاتی تعلق کا انہوں نے بتایا. پھر یہ بتایا کہ وہ مودی سے پرسنل ریلیشن شپ چاہتے تھے. دو دشمن ملک ہیں, انڈیا پاکستان کو ختم کرنا چاہتا ہے. پرسنل ریلیشن شپ کا کیا مطلب ہے, اس کے مظاہرے ہم نے دیکھے. بالکل. اور بہت سی اور چیزیں ہیں جو منظر عام پہ آئیں گی وقت گزرنے کے ساتھ. یہ تو ٹائم ہی نہیں ہے اس کا. زرداری صاحب نے بھی کم نہیں کیا. ایک موقع پہ انہوں نے کہا ہم فرسٹ اٹیک کا آپشن یوز نہیں کریں گے. کس نے, کون چاہتا ہے جی انڈیا پہ ایٹم بم پھینکا جائے؟ کوئی جس آدمی کو ہوش آواز قائم ہے وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا اس کی نوبت ہی آئے, اس پہ سوچا بھی جائے, جنگ شروع ہو جائے. لیکن خوف کا توازن رکھا جاتا ہے امن قائم کرنے کے لیے. پھر انہوں نے کہا ہر انڈین کے دل میں ایک پاکستانی, اور ہر پاکستانی کے دل میں ہر ایک کے نہیں ہے. ایسے لوگ انڈیا میں بہت سارے اچھے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں حسن ظن کی رکھا جا سکتا ہے, جو بھی امن کی بات کرے اور نیک نیتی سے کرے.
اور اس کا حوالہ دیا ہے بہت سے لوگوں نے. یہ بریگیڈیئر سلطان احمد خشونت سنگھ کا دیا ہے, اس کا دیا ہے, اپنا کلدیپ نائر کا دیا ہے, کہ جو یہ اس سلسلے میں سنجیدگی سے کوشش کرتا رہے مشرقی پاکستان کے معاملے میں بھی جو غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی. اچھا, پھر زرداری صاحب نے یہ کہا کہ مستقبل کی لیڈرشپ جو ہے وہ محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ ہے, جو کہ نہیں ہے, بالکل یہ غدار ہیں بالکل, ترجمانی کر ہی نہیں پاتے کشمیریوں کی. مستقبل کی لیڈرشپ وہی ہیں جن کو سینکشن حاصل ہوگی علی گیلانی کی, یاسین ملک ہیں. یاسین ملک کا نقطہ نظر مختلف ہے, لیکن ہر نقطہ نظر کا احترام کیا جانا چاہیے اگر وہ بھارتی ایما پہ وجود میں نہیں آیا ہے. لوگ ہیں عسکریت کے حامی, لوگ ہیں سیاسی جدوجہد کے حامی, لوگ طرح طرح کے نقطہ نظر ہیں, لیکن کیا وہ اپنی قوم کی بہبود چاہتے ہیں؟ زرداری صاحب نے بھی اور انہوں نے بھی, اور عمران خان صاحب کے بھی بڑے مسکنسیپشن رہے. میں آپ کو واقعات نہیں سنانا چاہتا, وہ بھی وقت اور اس لیے کہ وہ اپنا جو ہے مشرقی پاکستان کے معاملے میں وہ کہتے تھے بالکل وہ جھوٹے اعداد و شمار, چند ہزار آدمیوں کا معاملہ تھا, اور وہ بھی وہاں بہاریوں کا قتل عام کر رہے تھے. 3 ہفتے میں فوج نے امن بحال کر دیا تھا ساری. تو وہ جو پراپیگنڈا تھا لاکھوں آدمی مار ڈالے, اور یہ وہ اس پہ وہ یقین رکھتے تھے, اور بڑا ظلم کیا. اور یہ وہ مشرقی پاکستان میں آج بھی لوگوں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ وہ ہمارا سنہری دور تھا. اور کہ وہ بنگلہ دیش, اچھا ایک اور بڑی آج کل ہے, بنگلہ دیش نے بڑی ترقی کر لی. مغربی پاکستان سے نوکری کرنے مشرقی پاکستان جاتا ہے, بنگلہ دیش جاتا ہے. بنگلہ دیش سے تو روز لوگ یہاں نوکری کرنے آتے ہیں, برما سے آتے ہیں, ایون سری لنکا سے آتے ہیں, ایران سے لوگ پناہ لینے کے لیے. کہتے ہیں ان کی اکانومی کافی آگے جا چکی ہے. نہیں, بعض چیزوں میں بہتر ہے, لیکن یہ ملک ایک ملک ہے آزاد بھائی. حکمرانوں کی تمام حماقتوں کے باوجود یہ ایک زبردست آرمی اور ایٹمی پروگرام اور میزائل پروگرام رکھتا ہے, اور دشمن اس کو میلی نظر سے آسانی سے نہیں دیکھ سکتا. بنگلہ دیش کی کیا آزادی ہے؟ سر پہ تاج آزادی اور بیڑیاں ہیں پاؤں میں. صحیح, ان کے رحم و کرم پہ نا سکم اور بھوٹان کی طرح. اور ہمیں تو وہ معاف نہیں کریں گے, ہمارے سے وہ کرنے جو کشمیر میں کر رہے ہیں, جو کشمیر میں کر رہے ہیں, جو دلی میں کیا ہے. تو اب افسوس ہے شریف خاندان پہ اور مسلم لیگیوں پہ افسوس ہے. میں نے خواجہ سعد رفیق کو یہ کہتے سنا جب واجپئی آ رہا تھا کہ میرا نام مت استعمال کریں, اس نے کہا. اچھا, اس وقت تک تو ان کا مزاج یہ تھا میرا نام نہ استعمال کریں, میں بیان دے دوں گا. میں وہ ایم پی تھے اس وقت, صرف ان کی والدہ صاحبہ جو ہے وہ وفات پا چکی تھیں, اور والد صاحب تو ان کے شہید کیے گئے. والد تو ان کے بہت ہی بڑے آدمی تھے. تو کیا اپنے لیڈروں کو سمجھائیں؟ اس کو پرویز رشید کے حوالے کر دیا کہ اس کو پٹی پڑھاتا رہے, اور وہ تو سارے پاکستان کے بیسک نظریے کے خلاف بات کرتا ہے کہ ہمارا ان کا کلچر ہے. کہ ہمارا ان کا کلچر اور مفادات اگر ایک تھے تو پھر یہ ملک بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور بنگلہ دیش بنا, جو کچھ بھی ہوا افسوسناک ہوا, بنگلہ دیش الگ ملک بنا, وہ آپ کے ساتھ انڈیا کا حصہ نہیں بننے کے لیے وہ تیار. بالکل, وہ آج بھی تیار نہیں ہے اس چیز کے لیے. یہ ہر پاکستان آرمی چیف سے نواز شریف صاحب کی مخاصمت اور دشمنی, ایک آدمی نے اسلم بیگ سے لے کے تو آج تک, جس کو وہ جس آدمی کو خود بھی لے کے آئے, ایک صاحب کو نکال بھی دیا, اس سے بھی نپتی نہیں تھی جہانگیر کرامت کو, کسی سے تعلقات ٹھیک نہیں. اور میں تصویریں ایک زمانے میں جمع کی تھی, انڈین ہیڈ آف دی اسٹیٹس کے ساتھ ایسے کھلکھلا کے ملتے ہیں, اور ہر پاکستان آرمی چیف کے ساتھ روٹھے ہوئے چہرے کے ساتھ. یہ ملک کے مفاد کے لیے بات کرتے ہیں. یہ تو سوال یہ ہے کہ ملک کا مفاد کس چیز میں ہے. بالکل بالکل. عمران خان صاحب نے بھی آپ کو یاد ہے کیا کیا دیا, کیا نہیں. اور وہ کون تھے اپنا جنرل پاشا, میرے نیچے ہوں گے. اچھا, چونکہ یہ انگلش میڈیم والوں کو ترجمہ میں اردو آتی نہیں ہے, یہ نہیں میرے متحد ہوں گے. اور یہ ایک پرلے درجے کے انتہا رشید چودھری کو اس لیے الگ کیا گیا پیمرا سے کہ اس نے ایک انڈین آیا, اس نے کہا میرے پاس پرائم منسٹر کا آپ کے لیے میسیج ہے, مجھے چینل چلانے کی اجازت دیں. انہوں نے کہا یہ ریسیپروکل ہوتا ہے, پاکستانی ایک چینل کو اجازت دے دیں. اس پہ ہارون صاحب اس کا مزید قسطیں آتی رہیں گے, فالو اپ دیتے رہیں گے. لاسٹ 1 منٹ ہے, ارشد ملک صاحب کی پی آئی سے ریلیٹڈ بات کرنا چاہ رہی ہے. عدالت کا فیصلہ ہم نے آپ نے سنا, بہت اچھا فیصلہ ہے, بے پناہ خوشی ہوئی, ہر شخص شاد ہے. اس میں کوئی ڈسپلن قائم کریں, ضرورت ہو تو قانون بنا کے یونینوں کو بند کریں, فالتو لوگوں کو نکالیں, نکال کے سڑک پہ نہ پھینکیں, ان کو پیسے دیں تاکہ وہ کچھ عرصہ, اور آج کل حالات اور بھی خراب ہے, اپنی گزر بسر کر سکیں. انہوں نے 41% ہم بڑی دفعہ دہرا چکے خسارہ کم کیا ہے, وہ مزید انشاءاللہ کم کریں گے. ڈسپلن ہو تو ادارہ چلتا ہے, آزادی بھی ہو جہاں آزادی جتنی ضروری ہے. جعلی سندوں پہ لوگ نوکریاں کریں
اور میڈیکل کے جھوٹے بل لیں اور کام نہ کریں اور تنخواہیں وصول کریں، اوور ٹائم بھی وصول کریں، یہ سلسلہ بند ہوگا. یہ پی آئی اے ٹھیک چلے گی، اسٹیل مل چلے گی، ریلوے ٹھیک چلے گی تو پورا ملک ٹھیک چلے گا. صحیح ہے، ٹھیک ہے، چلیے یہ بہت ایک شکریہ. بہت بڑی خوشخبری ہے عدالت نے جو قوم کو دی ہے. اور دیکھیے انہوں نے بھی کیا جسچر دیا کہ اپنی 20% سیلری پہلے دن کم کر دی. یہی مخلص لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ جب ایسا وقت ہے، یہ شکر گزاری ہے. قرآن کہتا ہے 2 راستے ہیں، یا کفر ہے یا شکر ہے. یہ شکر گزاری ہے. انہوں نے بہت اچھا کیا، اللہ انہیں مبارک کرے اور توفیق دے کام کرنے کی توفیق. اور بات سے ہوشیار رہیں کہ اب وہ خدمات ان کی بہت ہیں تو خوش آمدی بہت جمع ہونے شروع ہو جائیں گے، تو اس سے محتاط رہیں اور دھیان رکھیں اس چیز کا. چلیے بہت شکریہ ہارون صاحب، آپ کے بھی وقت کا. مجھے اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. خدا حافظ.